अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अल्लाह ताला की ज़ात आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रखे। बड़ा अहम वीलॉग है, जावेद चौधरी साहब जैसे जिनको पढ़कर हम लोग बड़े हुए हैं, जिनको पढ़कर हमने बहुत कुछ सीखा है। आज गुस्ताखी करेंगे उनकी शान में, क्योंकि उन्होंने कल एक वीलॉग किया है जिसमें उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म हो चुकी है। फैक्ट के साथ उनको जवाब देंगे, उनको बताएंगे नहीं, इस सियासत में, इस मुल्क में सियासत सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। इस मुल्क की सियासत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की बदौलत है। इससे पहले कि वीलॉग की तरफ चलें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें और एंड में कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या जावेद चौधरी साहब की बातों का जवाब हम दे सके हैं। जरा जरूर बताइएगा एंड में। चलिए, सबसे पहले मैं आपको जावेद चौधरी साहब के सुनाता हूं ताकि आप लोगों को इसमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। जी, ये सुनिए जरा। कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर थे और इनकी पार्टी की रूट्स थी, और अगर ये 2022 में इलेक्शन में चले जाते तो ये 2/3 मेजॉरिटी लेके प्राइम मिनिस्टर बनते। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने दो ऐसी गलतियां की। चौधरी साहब की ये गलतियों पर जाके आगे बात करेंगे, लेकिन पहले इस बात पे बात कर लें कि इलेक्शन में ना जाकर गलती की। अब ये गलती क्या है? चौधरी साहब की नजर में ये गलती है, लेकिन मेरी नजर में ये गलती नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ को पता था कि अगर तहरीक अदम इत्तेमाद के बाद यानी 2022 में फौरी इंतखाबात में चले जाते तो दो तिहाई अक्सरियत से वापस आते। लेकिन शायद जावेद चौधरी साहब भूल रहे हैं, इस वक्त दो बड़ी वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर नवाज शरीफ ने जानते बुझते इंतखाबात का रुख नहीं किया। इस वक्त अगर फौरी इंतखाबात में उतर जाते तो जो 90 दिन का वक्त होना था, इस दौरान मैशियत मुकम्मल तौर पर जीरो हो जानी थी। हमने दिवालिया हो जाना था, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी अदारे थे वो मुस्तकबिल और सियासी हुकूमत पर एतमाद करते हैं, ना कि एक केयरटेकर हुकूमत पर। आरजी निगरान हुकूमत पर कौन एतमाद करता है? किसको क्या पता था किसकी हुकूमत आनी है? महज 3 माह के दुरानिये की हुकूमत के साथ ना कुछ चलता, ना मैशल संभलती। क्योंकि हमने जावेद चौधरी जैसे दानश्वरों से ही सुना था कि इमरान खान ने मुल्क को गैर एलानिया तौर पर दिवालिया करके पाकिस्तान की तबाह कर दिया है। और बल्कि पीडीएम के हवाले उस वक्त हुआ है मुल्क जब मुल्क बिल्कुल तबाह हो चुका था, जब हालात इंतहाई महदूश थे। फिर जब हुबुल वतनी का सबूत तो यही था कि नवाज शरीफ अपना सियासी सरमाया इसमें झोंक कर मुल्क बचाते, चाहे सियासत कुर्बान हो जाती। और मियां साहब ने वही किया। जब मुल्क का दिवालिया होने से बच गया, माशी इशारे मुस्बत हो गए, तब असम्बलियां तोड़ दी गई और वक्त पर तोड़ी गई, एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं किया। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब थे। हर अदारे में इमरानी सहूलतकार मौजूद थे। फैज हमीद मौजूद था, बाकियात मौजूद थी, अदालती सहूलतकार सरगर्म थे। ये चांस ही नहीं था कि इमरान खान को दोबारा ना लाया जाता। ये लोग गड़बड़ ना करते। सहूलतकार 9 मई के बाद खत्म हुए, इससे पहले बाकियात मौजूद थी। तो 9 मई को जो वाकया हुआ उसकी वजह से ये सिचुएशन तब्दील हुई और सबको अंडरग्राउंड होना पड़ा। तो जब तक सहूलतकार मौजूद थे, फर्ज यही था पहले सहूलतकारी खत्म की जाए और फिर इंतखाबात। और अगर चौधरी साहब ये समझते हैं कि अवाम के वोटों की वजह से मियां साहब 2 तिहाई अक्सरियत से जीत जाते, तो चौधरी साहब आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। वो जो सहूलतकार थे, वो जनरल बाजवा जो बैठा हुआ था, जनरल फैज जो बैठा हुआ था, और साथ में जो बंदयाल साहब बैठे हुए थे, 2 तिहाई क्या 100% वोट आपको पड़ते। इमरान खान की संदूकड़ी में एक भी वोट ना पड़ता तो वो फिर भी इमरान खान को लेके आते। यही कुछ हुआ था 2018 में। ये आपके पहले सवाल का जवाब है कि मियां साहब इलेक्शन में क्यों नहीं गई। अब जरा आगे सुनाते हैं कि चौधरी साहब क्या फरमाते हैं। जिनकी वजह से इनकी पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। अगर हम आज ये देखें कि पिछले 16 महीनों में सबसे ज्यादा विक्टिम कौन था इस सारे मामले में, तो हमें सिर्फ 2 विक्टिम नजर आएंगे। एक विक्टिम है मियां नवाज शरीफ, उनकी तकरीबन सियासत खत्म हो गई, और दूसरी विक्टिम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी भी तकरीबन सियासत खत्म हो गई। तो एक ही शख्स को और एक ही पार्टी को इन 16 महीनों का नुकसान हुआ है, और उस पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उस शख्सियत का नाम है मियां नवाज शरीफ। अब सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ को यह नुकसान कैसे हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब ने 2 बड़ी सियासी गलतियां की हैं, जिसकी वजह से आज वो एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं कि जिसमें से अगर वो इस साइड पे जाते हैं तब भी नुकसान में रहेंगे, और अगर वो इस साइड पे जाते हैं तब भी नुकसान में रहेंगे। वो 2 सियासी गलतियां कौन सी थी? पहली सियासी गलती यह है कि मियां नवाज शरीफ को जेल से निकल के पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए था। उस वक्त 2019 में मियां नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर भी एक इतनी बड़ी टॉवरिंग पर्सनालिटी थे कि टेलीविजन के ऊपर, अखबारात के ऊपर सिर्फ मियां नवाज शरीफ की खबरें चलती थीं, और इमरान खान साहब को रोज़ाना तकलीफ होती थी।
یعنی عمران خان صاحب کو اتنی تکلیف تھی کہ وہ امریکہ میں جا کے بھی کھڑے ہو کے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں تقریر کر رہے تھے کہ میں جاتے ہی اس کا اے سی بند کرواؤں گا اور اس سے گدا چھینوں گا. آپ کو یاد ہوگا. یعنی اتنی بڑی پرسنالٹی میاں نواز شریف صاحب تھے, اور اگر میاں نواز شریف صاحب اگلے 6 مہینے یا 1 سال جیل میں گزار لیتے تو عمران خان صاحب کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے ڈیل کر کے ملک سے باہر. یہ لفظ ڈیل کا غیر مناسب لفظ ہے, اگر یہ چور صاحب یوز نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا. چور صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس وقت حالات کیا تھے. اچھا, میاں نواز شریف کو جیل سے باہر نکل کر نہیں جانا چاہیے تھا, یہ فرما رہے ہیں چور صاحب. یہ بات میرے جیسا شخص کرے, چور صاحب جیسا جو اتنا سیانا بندہ ہے, صحیح ذی شعور انسان ہے, اندر کی خبر رکھنے والا ہے, وہ یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ حقیقت کچھ اور تھی. پہلی بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جیل سے نکل باہر نہ جاتے تو آج بھی عمران خان قوم پر مسلط ہوتا. آپ لوگوں کو وہ رانا ثناءاللہ صاحب کے الفاظ یاد ہے کہ میاں صاحب وہاں پر اپنا بھی علاج کروا رہے ہیں اور ان کا بھی علاج کر رہے ہیں. میاں صاحب نے باہر جا کر ہی اس سازشی کو بے نقاب کیا, ٹولے کو بے نقاب کیا, پوری طرح سہولت کاروں کے نام لیے قوم کے سامنے رکھے. کیا نواز شریف صاحب پاکستان میں رہ کر جیل کے اندر سے گجرا والے جلسے سے خطاب کر کر بتا سکتے تھے کس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا؟ جنرل باجوہ, فیض حمید, ساکن نثار, کھوسہ سمیت جتنے بھی سہولت کار اور سازشی مہرے تھے, ان سب کو باہر بیٹھ کر ایکسپوز کیا. ووٹ کو عزت دو کی تحریک چلائی. اگر میاں صاحب جیل میں ہوتے تو نہ یہ تحریک چلتی, نہ سازشی بے نقاب ہوتے, نہ سہولت کاری ختم ہوتی, اور نہ ہی عمرانی فتنہ اقتدار سے نکلتا. نواز شریف کے باہر بیٹھ کر یہ کیے جانے والے انکشافات نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا کہ وہ عمران خان کی حمایت چھوڑے, بلکہ قوم نے مجبور کیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے نواز شریف کو جیل میں زہر دیا گیا؟ کیا یہ باتیں ریکارڈ پر نہیں کہ فیض حمید پر چند شخصیات کے قتل کے الزام موجود ہیں, جس میں جسٹس وقار سیٹھ کا نام لیا جاتا ہے؟ تو کیا نواز شریف جیل میں رہ کر بیماری کی حالت میں ضد کرتے کہ مجھے ادھر ہی مرنا ہے تاکہ عمران خان کے عزائم پورے ہوں؟ ہرگز نہیں. نواز شریف کا اس وقت کا باہر جانے کا فیصلہ 1 نہیں 2 نہیں 1000% درست تھا, اور وقت نے ثابت کیا کہ نواز شریف کا فیصلہ ٹھیک تھا. چور صاحب, آپ جیسے سیانے بندے, کیا آپ کو اس ڈاکٹر کے الفاظ یاد نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ نواز شریف کا زندہ رہنا اس زہر دینے کے باوجود, پلیٹلیٹس کم ہونے کے باوجود, ایک بہت بڑا معجزہ ہے. وہ معجزہ اس لیے ہے کہ 26 کروڑ عوام کی دعائیں نواز شریف کے ساتھ تھی, ان بیواؤں کی دعائیں یاد تھی جن کے لیے نواز شریف نے کچھ کیا, میرے اور آپ جیسے ان لوگوں کی دعائیں یاد تھی جو میاں صاحب کے بنائے ہوئے منصوبوں پر چل کر سفر کرتے ہیں یا ان کے بنائے ہوئے منصوبوں کو انجوائے کرتے ہیں. چور صاحب, یہ کہنا کہ یہ نواز شریف کی غلطی تھی, جیل کے اندر جو ہوا آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, یہ آپ نے کہا پہلی بڑی غلطی تھی. اب چور صاحب ذرا ہمیں دوسری بڑی بھی غلطی بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. جا کے بہت بڑی سیاسی غلطی کی تھی جس کا خمیازہ آنے والے دنوں میں پوری پارٹی کو بھگتنا پڑا. اور ان کی جو دوسری بڑی سیاسی غلطی تھی وہ میاں شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنانا تھا. اب دیکھیں, آپ نے عدم اعتماد کر دی, ٹھیک ہے, آپ کا حق تھا, آپ کو عدم اعتماد کرنا چاہیے تھا, اور جو ہی عدم اعتماد ہوئی تو اس کے فوراً بعد آپ کو الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے تھا. لیکن آپ آصف علی زرداری صاحب کے ٹریپ میں آ گئے, کیونکہ مجھے بتایا گیا اس دور میں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے. وہ میاں شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر نہیں بنانا چاہتی تھی, لیکن آصف علی زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی کہ میاں شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بننے دیں, اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی تیار کیا, اور میاں شہباز شریف صاحب کو تو وہ شروع سے تیار کر رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو کیا فائدہ تھا اس میں؟ آصف علی زرداری صاحب کو سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ انہوں نے پوری پاکستان مسلم لیگ نون کو دفن کر دیا, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کے اندر بڑی تکلیف تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اس بار اگر میں نے میاں نواز شریف پہ اعتماد کیا تو میں پھر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوں گا. آپ کو یاد ہوگا. پھر ہمیں جی, چور صاحب فرما رہے ہیں کہ جاوید کے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا نہیں چاہیے تھا. جناب, عرض یہ ہے جتنے بڑے چیلنج تھے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا تھا, کام انتہائی زیادہ تھا, وقت بہت قلیل تھا. ایسے وقت میں ایسا ہی ایڈمنسٹریٹر چاہیے تھا جو ریکارڈ مدت میں یہ تمام کر سکتا ہے اور دیوالیہ ہونے سے ملک بچا سکتا ہے. دیگر کسی نام کو لا کر تجربہ مہنگا پڑ سکتا تھا, کیونکہ شہباز شریف آزمائے ہوئے ہیں, انہوں نے پنجاب کو مثالی صوبہ بنا کر دکھایا, اس لیے یہ وقت کسی تجربے یا سیاسی چال کا نہیں تھا. شہباز شریف ناکامی کا ملبہ کسی اور پر ڈال دیں. نون لیگ نے مشکل وزارتیں لے کر
بہادری کا کام کیا, بزدلی نہیں دکھائی, بلکہ ان وزارتوں میں ثابت بھی کیا. اگر نہ ثابت کیا تھا تو آج ملک ڈیفالٹ کر چکا تھا. رہی بات زرداری کی چال کی, تو زرداری صاحب اگر آپ چال میں کامیاب ہوئے بھی ہیں تو آج چیخیں نہ نکلی ہوتی, آج پی پی جو ہے وہ پروٹیسٹ نہ کرتی. پی پی کو پتہ چل چکا ہے شہباز شریف نے جس طرح ریکارڈ مدت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, ان کا پتہ کٹ چکا ہے, اور اگر چال چلی بھی تھی تو وہ ناکام ہوگی ہے. نون لیگ نے کام کر دکھایا ہے. چور صاحب آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, بار بار یہی کہوں گا کہ ملک کی کیا حالت تھی, اور اگر شہباز شریف صاحب نہ ہوتے, دنیا میں نہ جاتے, میں کسی دوسرے لیڈر کا نام نہیں لینا چاہتا, تمام معتبر لیڈر ہیں اس پارٹی میں, لیکن یہ جتنا عرصہ تھا, یہ جتنا ٹائم تھا, دنیا نے شہباز شریف کو ملنا تھا, دنیا نے نواز شریف کے بھائی کو ملنا تھا, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ ترکی ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, میں ہر جگہ پہ شہباز شریف ہی ثابت کر سکتا تھا. اور پھر جو مشکل وقت میں آگے آنے سے ڈرے, جو مشکل وقت میں اپنی قوم کے لیے اپنی سیاست کی قربانی نہ دے, میں اس کو لیڈر نہیں مانتا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, چال چلی ہے, تو ایسی لاکھوں چالیں نواز شریف اپنے سر پر لینے کے لیے تیار ہے ملک کی خاطر. یہ وقت چالیں چلنے کا نہیں تھا, چاہے وہ آصف علی زرداری ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, یہ وقت تھا ملک کی خاطر کچھ کرنے کا. کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے, ہو سکتا ہے اس کا آگے جا کے نقصان ہو, لیکن میرا ملک بچ گیا. پارٹی کا نقصان ہوا, نواز شریف کا نقصان ہوا, کسی کی ذات کا نقصان ہوا, لیکن پاکستان کا نقصان نہیں ہوا. آج کے دن تک تھوڑے مشکل فیصلے ہیں جو کرنے پڑیں گے, لیکن بڑے بڑے کام جو ہیں وہ ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے جا کے کامیاب ہوں گے. اس سے آگے بھی چور صاحب نے کیا فرمایا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. قدرت بھی معاف نہیں کرے گی. تو ایک وقت تھا جب میاں نواز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون نے آصف علی زرداری کو نقصان پہنچایا تھا, تو اب آصف علی زرداری صاحب یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا کے پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری سیاست کا بیڑا غرق کر دیا جائے. اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اس سارے معاملے کو سمجھ نہیں سکی, لہذا شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. اور اگر اس وقت شہباز شریف کی جگہ شاید خاقان عباسی پرائم منسٹر ہوتے یا احسن اقبال پرائم منسٹر ہوتے, تو یہ سارا جو برڈن 16 مہینے کا ہے ان دونوں کے اوپر چلا جاتا اور شریف فیملی بچ جاتے. لیکن کیوں یہاں پر پھر کہوں گا, پھر سیاست ہوتی, پھر ملک سے محبت نہ ہوتی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شاہد خاقان عباسی کو, احسن اقبال کو قربانی کا بکرا بنا کر ان کے نام پر کھیلا جاتا اور بعد میں خود ہیرو بن کے آ جاتے ہیں, یہ جو کیا ہے وہ احسن اقبال نے کیا ہے, یہ جو کیا ہے شاہد خاقان عباسی نے کیا, تو وہ لیڈر نہیں ہوتا, وہ پھر آصف علی زرداری ہوتا. اور نواز شریف یہ کام کبھی نہیں کر سکتا. نواز شریف نے خود مشکل فیصلے لیے, اور مشکل فیصلے اپنے اور اپنے خاندان اور اپنی فیملی کے نام پر لیے. انہوں نے یہ کسی دوسرے کے سر پر الزام ٹھوڑنے کی کوشش نہیں کی. جو سب لیڈر تھے میاں صاحب, اس لیے سب کچھ کیا. شاید آپ پتہ نہیں دنیا کس دنیا میں رہتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ کے ایسے سیاست کر جاتے. نواز شریف ایسا اپنے ملک کے ساتھ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس وقت شریف فیملی نے یہ سوچا کہ نہیں, شہباز شریف صاحب زبردست آدمی ہیں اور وہ معاملات کو کنٹرول کر لیں گے, اور دوسرا آصف علی زرداری صاحب کے ٹریپ میں آ گئے, اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ بن گئی. جب گورنمنٹ بنی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ وزارتیں لی کہ جن کے اندر ان کو فائدہ ہی فائدہ تھا, یعنی مالی فائدہ بھی تھا, سیاسی فائدہ بھی تھا, اور سماجی فائدہ بھی تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایسی وزارتیں لے لیں کہ جن سے ان کی ساری کسریں نکل سکتی تھیں. اور اس کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ہر وہ وزارت دے دی گئی کہ جس کا باقاعدہ بوجھ تھا, جو ایک ایسا خوفناک بوجھ تھا, ایسا خوفناک پیکیج تھا کہ جو پارٹی نے اس کے بعد برداشت کرنا تھا. مثلا آپ وزارت خزانہ دیکھ لیجئے, جو سب سے زیادہ سینسٹیو تھی کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی ڈیل چل رہی تھی, اور صاف سب کو پتا تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو کوئی بہت اچھی ڈیل نہیں دے گا. تو وزارت خزانہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس چلے گئی. اور اس کے بعد واٹا کی یعنی پاور کی جو وزارت تھی وہ دیکھ لیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں بجلی کا بہت بڑا کرائسس ہوگا. پھر گیس کی وزارت آپ دیکھ لیں, وہ جو تھی سب کو پتا تھا کہ پاکستان کے اندر گیس کی شارٹیج ہوگی, اور گیس کی وزارت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس. پھر وزارت دفاع, سب کو پتا تھا کہ فوج کے ساتھ معاملات کو اتنے سیٹل نہیں ہو سکیں گے, بار بار ہمیں فوج کے سامنے جھکنا پڑے گا, فوج کے ساتھ ہمیں معاملات طے کرنا پڑیں گے. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو وزارت دفاع تھی وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس. اب آپ وہ ساری وزارتیں دیکھیں کہ جس کے اندر کوئی بوجھ تھا, جس کے اندر کوئی پرابلم تھا, جس کے اندر چٹان تھی, جس کے اندر کوئی کرائسس تھا, وہ ساری کی ساری پاکستان مسلم لیگ نون کو دے دی گئی, اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بخوشی لے لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر بھی آپ کا بن گیا. تو اب وہ سارا جو بوجھ تھا, وہ سارا جو پریشر تھا, وہ کس کے اوپر آیا؟ وہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ آ گیا. اور میاں شہباز شریف صاحب کی کارکردگی پنجاب میں بہت اچھی تھی جب وہ 2 بار چیف منسٹر رہے, لیکن جب وہ وفاق میں آئے
تو وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے اس پریشر کے درمیان صرف 2 کام کیے. پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ جی پہلے تو میں ذرا اس پہ جواب دے دوں کہ مسلم لیگ نون نے مشکل وزارتیں لی. دوستو ایک چھوٹا سا میں آپ کو اپنی ذات کے ساتھ واقعہ وہ سنانا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب کوئی 10-12 سال پہلے اس دنیا سے کوچ فرما گئے, پردہ فرما گئے. جب وہ حیات تھے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا اگلا سفر آسان فرمائے. مجھے ایک دن میرے گاؤں سے فون آیا, گاؤں میں رہنے والا ہوں, ذمہ دار ہوں, گاؤں سے فون آیا کہ مسجد, جامعہ مسجد جو ہے, یہ میں بات کسی کا نام لیے بغیر کر رہا ہوں, پرانی بات ہے, اس پہ کسی کو میرے خیال میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی میرے گاؤں سے یا میرے دوستوں میں سے کوئی یہ سن لے تو, کیونکہ یہ میرے ساتھ واقعہ آیا. مجھے گاؤں سے فون آیا کہ جو جامعہ مسجد ہے اس دور میں یو پی ایس لگتے تھے, اور آج سے کوئی 12-14 سال پہلے کوئی 1,00,000-1.25 لاکھ کا یو پی ایس بہت مہنگا ہوتا تھا. میں نے اپنے گھر میں خود کروایا تھا, مجھے یاد ہے, تو وہ بڑا مہنگا ہوتا تھا, 1,00,000 تھا, 1.25 تھا, 95,000 تھا, مجھے کچھ اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو میں نے مجھے ایک کھاتے پیتے گھر کے فرد کا فون آیا کہ یار یہ کام ہے, ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑے رنگ لگائے ہیں, تو آپ یہ کام کروا دیں. میں نے کہا جی بسم اللہ, ویلکم, کیوں نہیں. میں نے والد صاحب کو فون کیا, میں نے کہا جی یہ کام ہے, آپ پلیز ذرا یہ کروا دیں, تو آپ کی بڑی مہربانی ہے. انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, میں کروا دیتا ہوں. انہوں نے دوسرے, اچھا ان کا بڑا ایک, اللہ ان کو جنت میں گھر دے, جو ذمے ان کے کام لگا دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کو ختم کیے بغیر سونا نہیں. نیکسٹ ڈے مجھے کال آ گئی, جی میری بات ہوگی, اتنا آگے پیچھے یہ وہ کر آ کے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, مہربانی ہے. جب وہ لگ گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھی. کیا پوچھی؟ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بیٹا تمہیں یہ کہا کس نے تھا مسجد میں لگانے کے لیے. میں نے کہا جی کیوں ضروری ہے نام لینا؟ کہا کوئی گل نہیں پوچھا, سارے اپنی نے. میں نے کہا جی فلاں فلاں بندے نے کہا تھا. کہہ رہے کتنا بدقسمت ہے, یہ ان کے الفاظ تھے, کتنا بدقسمت ہے, خدا نے یہ نیکی اس کے پاس بھیجی اور اس نے اس نیکی کی پرواہ نہ کی. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ زمین میں, کھانے میں, پینے میں تم سے زیادہ سوکھا ہو, اس کے پاس تم سے زیادہ پیسے ہو, ایون تم باہر ہو, اس کی زیادہ تم سے زمین ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ اس پر بوجھ ڈالا, لیکن وہ شاید یہ نیکی لینے کے وہ تھا نہیں, تو اس نے اٹھا کر آپ پر بھیج دیا اور آپ نے یہ نیکی کر لی, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اب یہاں پر بتانے کا مقصد ہے یہ مشکلیں وزارتیں لینے کے لیے کسی کے پاس قابلیت ہونی چاہیے تھی. آصف علی زرداری کے پاس, مولانا فضل الرحمان کے پاس یہ قابلیت نہیں تھی. بتائیں مجھے وزیر خزانہ کون ہے آصف علی زرداری کے پاس ہے؟ کیا کوئی وزیر خزانہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے؟ نہیں ہے, صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے. چاہے وہ اسحاق ڈار ہے, چاہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب تھے, وہ نون لیگ کے پاس ہی ہے. باقی تمام کے تمام تو کہیں نہ کہیں سے رینٹ کرتے ہیں. کیا کوئی خواجہ اعظم کسی دوسری جماعت میں ہے؟ بتائیں مجھے ذرا, جو فوج سے ڈیل کر سکے. نہیں, وہ کس کے پاس ہے؟ وہ نون لیگ کے پاس تھا. کیا بجلی کی وزارت چلانے کے لیے خرم دستگیر تھا کسی کے پاس؟ نہیں تھا, مسلم لیگ نون پہ تھا. تو تمام وزارتیں جو مسلم لیگ نون نے لی تھی وہ اس قابل تھے کہ وہاں پہ کچھ کر کے دکھا سکے, اور انہوں نے کچھ کر کے دکھایا. اگر آپ ان بجلی کے بلوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ مہینے آدھے کی گیم ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. دنیا بھر میں میاں محمد نواز شریف کے پاس ہی ٹیم ہے جو یہ پاکستان کے معاملے ٹھیک کر سکتی تھی. اور ویسے بھی جو مشکل وقت میں آسان وزارتیں لے کے, پیسے والی وزارتیں لے کے انجوائے کر کے چلا جائے اور یہ سمجھے کہ یہ سارا کچھ کیا کرایا دھرا دھرایا مسلم لیگ نون کا, چور صاحب پھر آپ پاکستان کی سیاست کو نہیں جانتے. اگر آپ نے واقعی الیکشن لڑنے کے لیے کرنا تھا تو پھر شاید مسلم لیگ نون نے غلط کیا ہے اور آصف علی زرداری نے ٹھیک کیا ہے. لیکن آپ نے یہ سب کچھ اگر ملک بچانے کے لیے کرنا تھا تو پھر نواز شریف نے کیا ہے, جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. اس کا جتنا نقصان ہوا ہے بسم اللہ, ست بسم اللہ, ویلکم. یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے مسلم لیگ روڑی ہے. آگے سنیں چور صاحب کیا فرماتے ہیں. سارے کیسز معاف کروا لی, جو ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ایک بہت بڑا بلیک سپاٹ ہے, کیونکہ آج بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ صرف اپنے کیس معاف کروانے کے لیے آئے تھے. اور دوسرا انہوں نے یہ کمال کیا کہ وہ پرائم منسٹر بن گئے, کیونکہ ان کے بارے میں عام طور پہ یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں پرائم منسٹر کی لکیر ہی نہیں ہے, لیکن انہوں نے نہ صرف لکیر ڈال لی بلکہ وہ پرائم منسٹر بن بھی گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 مرتبہ انہوں نے اپنے صاحبزادے حمزہ شہباز صاحب کو پنجاب کا چیف منسٹر بھی بنا لیا, جو تقریباً امپاسبل تھا, جن کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ کبھی چیف منسٹر نہیں بنیں گے. تو یہ 2 اچیومنٹس تھیں میاں شہباز شریف صاحب کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون اس کا سیاسی جنازہ نکل گیا. تو اب یہ کہا جا رہا تھا کہ جس دن میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اس دن پارٹی ریوائیو کر جائے گی, اس دن معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اگر آنے کا کوئی بہترین ٹائم تھا. جی یہاں پہ انہوں نے دوسرا سوال اگلا جو انہوں نے کہا جی کہ جو شہباز شریف نے اپنے کیسز ختم کرائے, نواز شریف کو اپنے بھائی کی حکومت کے دوران واپس آنا چاہیے تھا. جناب شہباز شریف کے تمام کیسز نیب کے پرانے قانون کے تحت ختم ہوئے ہیں. نیب نے خود تسلیم کیا, ثبوت نہیں ہے. اگر نئے قانون کے تحت ختم ہوتے تو چیف جسٹس صاحب اس کو ختم کر دیتے, نیا قانون لاگو کر دیتے, پرانا قانون. یہ آفر شہباز شریف صاحب کر چکے ہیں. نواز شریف صاحب
اگر اپنے بھائی کی حکومت میں واپس آتے تو آپ ہی طرح کے دوستوں نے فرمانا تھا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے ختم کر دیے کیس، سزا یافتہ شخص کو جیل نہیں بھیجا، حتیٰ کہ عدالت میرٹ پر لیو دیتی، حفاظتی ضمانت دے دیتی، کیس بھی ختم کر دیتی، نااہلی بھی ختم کر دیتی، تو آپ جیسے دوستوں نے یہی کہنا تھا کہ بھائی سے فیور لے لی، چھوٹے بھائی نے کیس ختم کر دیے، میرٹ کا جنازہ نکال دیا۔ جوید چوہدری صاحب نہیں جانتے بندیال صاحب شرارتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، کیا تعصب سے کام نہ لیتے؟ کیا آپ نہیں جانتے پارلیمنٹ کے ختم ہوتے ہی انہوں نے پارلیمنٹ کے بنائے قانون ختم کر دیے؟ آ سکتے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فائدہ لے سکتے تھے، نہیں لیا کیونکہ لیڈر ہیں، سیاستدان نہیں ہے، آصف علی زرداری نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کیا تھا۔ آگے سنیں چور صاحب کیا فرماتے تو ہیں۔ وہ تھا جب ان کے بھائی پرائم منسٹر تھے، جب سارے اختیارات پرائم منسٹر کے پاس تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تھے، لیکن 16 مہینوں میں شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو واپس نہیں آنے دیا، یا ان کو واپس نہیں لا سکے، یا وہ کنونس نہیں کر سکے واپس لانے والوں کو کہ میاں نواز شریف صاحب کو آنے دیں، لہٰذا وہ وقت ضائع ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ جا رہی تھی تو اس وقت پھر میاں نواز شریف صاحب آ سکتے تھے، لیکن میاں نواز شریف صاحب اس وقت بھی نہیں آئے۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے عوام سڑکوں پہ، اور آنے والے دنوں میں اگر اس مومنٹم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اگر لوگوں کی طرف سے پریشر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ سارا جو بوجھ ہے بلوں کا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کندھوں پہ ہے، کیونکہ 16 مہینوں میں انہوں نے جتنے ایگریمنٹس کیے، جتنی سیاسی اور معاشی غلطیاں کی، اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ بلوں کی فارم میں لوگوں کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ تو اب جب اتنا زیادہ آپ نے بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیا تو اب یہ عوام نے باہر آنے۔ جی چور صاحب اس کا بھی جواب دیتے ہیں آپ کو، ہمارے پاس آپ کی ہر بات کا جواب ہے۔ اس وقت اگر نواز شریف آئے تو بجلی کے بل استقبال کریں گے۔ حضور اس وقت حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ جتنے بھی دوست ممالک نے مدد کی ہے، جس وجہ سے ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچا ہے، مڈل ایسٹ سے لے کر چائنا تک سب نے نواز شریف کی گارنٹی پر مدد کی ہے، اور اسی بنیاد پر آئی ایم ایف کا پیکج ملا ہے۔ اب بھی جہاں سے بھی مدد آ رہی ہے وہ نواز شریف کی وجہ سے آ رہی ہے، بلکہ یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آئندہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے تو ہم ساتھ چلیں گے، ورنہ ہم نہیں چلیں گے۔ تو چور صاحب نواز شریف کی حکومت میں آئے بغیر حکومت کر رہا ہے، یعنی ملک کو مزید بحرانوں سے نکالنے میں مدد کر رہا ہے، اور وہ دن بھی آئے گا جب نواز شریف اپنی کوششوں سے ملک کو بحرانوں سے نکال لے گا۔ یہی قوم نواز شریف کو ہمیشہ کی طرح اپنا موسم تسلیم کرے گی۔ اور کیا اگلے مہینے میں بل کم ہو گئے تو لوگوں کے کیا مسائل ختم ہو جائیں گے؟ نہیں چور صاحب، لوگوں کے مسائل بجلی کے بل کے بعد بھی جاری رہیں گے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بجلی کے بل اس قوم کے ساتھ واقعی زیادتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ صرف نواز شریف کی وجہ سے ہے یا نواز شریف کے آنے پر لوگ ان کا استقبال بجلی کے بلوں پہ کریں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ لیڈر ہے، وہ باپ کی جگہ پہ ہے، کیا اپنی اولاد اپنے باپ سے شکایت نہیں کرے گی؟ کرنی بھی چاہیے۔ لیکن میاں صاحب کیا بجلی جب 2013 میں حکومت سنبھالی تھی تو بجلی بھی نہیں تھی اور پھر بھی بل دینے پڑتے تھے، مسکراتا نہیں تھا نواز شریف۔ مسکرانے کے لیے نواز شریف نے 6 مہینے کا وقت مانگا، اور پھر جب بجلی بحال ہونی شروع ہوئی، نئی بجلی سسٹم میں انٹر کی، تو پھر نواز شریف مسکرایا۔ تو نواز شریف کی ایک مسکراہٹ جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے چہروں پر کیسی مسکراہٹ ملے گی۔ آپ انتظار کریں چور صاحب، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا تجزیہ سر آنکھوں پر، لیکن نہ نواز شریف کی کوئی پہلے سیاست ختم کر سکا، نہ مشرف ختم کر سکا، نہ عمران خان ختم کر سکا، تو آپ کے وی لوگ کے ذریعے بھی نواز شریف کی سیاست ختم نہیں ہوگی، بلکہ نواز شریف کی سیاست کی وجہ سے ہی ملک چلے گا اور ملک آگے جائے گا۔ اس کا ایک دوسرا حصہ ہے، اس پہ بھی وی لاگ کریں گے، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ اس میں کیا جاوید چوہدری صاحب سے آپ متفق ہیں یا پرویز سندیلے سے؟ جواب ضرور دیں۔ کیا نواز شریف کی سیاست ختم ہونے پر جو وی لاگ جاوید چوہدری صاحب نے کیا ہے وہ زیادہ سچا ہے، حقیقت پسند ہے، یا جو میں نے ان کا جواب دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے یا نواز شریف کی سیاست دوبارہ پھر شروع ہو گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، وی لوگ گروپ واٹس ایپ گروپ میں ضرور سینڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے، اور چوہدری صاحب کا جو گروپ جو وی لوگ انہوں نے کیا ہے اس کا اثر زائل ہو سکے۔ اور دوسرا، اس پہ لائک ضرور کریں، کمنٹ ضرور کریں، اپنے جو خیالات ہیں اس کا اظہار آپ لوگ کرتے ہیں۔ اگلے اس کا جو پارٹ 2 آئے گا، یا اس کا جو پارٹ 2 کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں آپ لوگوں کو مزید چور صاحب کو جواب دیتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آپ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ ضرور اپنا کمنٹ کریں، بہت زیادہ خیال رکھیں، بہت شکریہ۔